बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे वतन पाकिस्तान की मुईशत का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मुईशत को सहारा देने के लिए हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और अब जो ताज़ा तरीन एक ऐलान है वो कतर की तरफ से हुआ है, और कतर की हुकूमत ने पाकिस्तान की मुईशत को मुस्तहकम करने के लिए $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। $3 अरब हैं, ये रियाल नहीं है, $3 अरब हैं। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक। इस सूरत हाल में हमें भी तो कुछ करना है। प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए आपको और हमें बहुत कुछ करना है, और इसीलिए आज हम ये स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम अनाउंस की गई है, उस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बारे में आपको बताया जाए कि ये है क्या, क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत से सवालात कर रहे हैं, बहुत सी गलतफहमियां हैं, खौफ है। तो ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जो है ये हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकती है, और ये स्कीम माजी में जो कुछ टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स अनाउंस की गई थी, कम से कम 7, ये उनसे डिफरेंट कैसे है। तो आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है मुशीर खजाना बराए वज़ीर आज़म जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हमाद अदर साहब ने जो स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हैं, और जनाब शब्बर जैदी साहब ने जो FBR के चेयरमैन हैं। और आज इस ट्रांसमिशन की जो एक खसूसियत और इनफरादियत है वो ये है कि इसमें पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं उनके ओहदेदार भी बराह रास्त हुकूमत की जो इकनॉमिक टीम है इनके साथ बातचीत कर सकेंगे। कराची से, लाहौर से, कोयटा से और भी शहरों से जो ट्रेडर्स कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उनको भी उनके भी ज़हन में कोई सवाल है तो वो बराह रास्त हुकूमत की जो इक़्तिसादी टीम है उनसे बातचीत कर सकें। तो हफीज़ शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है इसकी क्या अहमियत है, एंड वाई इट इज़ डिफरेंट फ्राम द प्रीवियस 7 स्कीम्स। जी शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखें, पाकिस्तान का जो एक बड़ा परमानेंट मसला रहा है वो ये कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन जो है बहुत कम रही है। और अगर आप अपने खिते को ही देखें तो इसमें हमारी जो टैक्स कलेक्शन का जो मयार रहा है, यानी हमारी जो टोटल आमदनी है GDP जिसे कहते हैं, उसका 11 से 12% रहा है, और ये इस इलाके में तकरीबन सबसे कम है। तो सवाल ये है कि हमारे जो अमीर तबके हैं खुसूसी तौर पर वो क्यों टैक्स कलेक्शन में इतना पीछे रहें। और दूसरी जानिब अगर आप हमारी ज़रूरियात देखें, एक तो हमारी बढ़ती हुई आबादी है, 21 करोड़ से ज़्यादा का ये मुल्क है। इसकी ज़रूरियात हैं कि यहाँ पे इकॉनमी चले, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुहैया किया जाए जिससे रोज़गार के मौके मिलें, और साथ ही साथ लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, तालीम की, सेहत की, जस्टिस के निज़ाम को दुरुस्त करने की, अपने मुल्क के दफ़ा की, ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पूरी हो सकती हैं जब अपने पैरों पे खड़े हों और हम टैक्सेस को कलेक्ट करें और हम मजबूर न हों कि बाहर की दुनिया से जाके कर्ज़े लें। तो ये जो है ड्राइविंग फोर्स है। हमारी जो बुनियादी जो एक तरह से एम्फेसिस है वो ये है कि हम सेल्फ रिलायंट हों, और इस जो एक मुस्तकिल हमारा एक हैंडीकैप रहा है उससे निकलें। अब जो बहुत अहम चीज़ है कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो काफ़ी जो है वो टैक्स के निज़ाम से बाहर है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेनामी प्रॉपर्टीज़ रखी जा सकती हैं जो किसी के नाम भी आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, इसी तरह आप अपना कैश किसी और के नाम पे रख सकते हैं। तो अब ये कानून में तब्दीली आई बेनामी की और इस निज़ाम को ख़त्म किया गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि इससे पहले कि कोई ऐसे इक़दामात लिए जाएं जो बेनामी अलाउ करता है कि हम ये प्रॉपर्टी ज़ब्त करें या कैश ज़ब्त करने की तरफ की जानिब बढ़ें, हम एक मौका देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जिनकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं और जिनके कैश हैं कि वो यानी स्याह इकॉनमी से सफ़ेद इकॉनमी की तरफ आ जाएं और टैक्स के निज़ाम में आके ये डिक्लेयर कर दें, और
ہم نے یہ آسان بنانے کی کوشش کی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کیش ہے آپ فقط 4% پے کر کے اس کو وائٹن کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ کیش دکھائیں اور بینک میں رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ریئل اسٹیٹ ہے آپ کے پاس اس کو بھی آپ لا کے وائٹن کر سکتے ہیں بائی پیئنگ 1.5%, یعنی 1.5% دے کر. تو گزارش یہ ہے کہ ہم ٹیکس کا جو نظام ہے اس کے اندر کوریج جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک آسان انداز میں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ چلے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے. اچھا حماد اظہر صاحب کراچی کے ایک بہت معروف بزنس مین ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں. وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جب پچھلی حکومت نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں میں نے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے کچھ ایسٹس ڈکلیئر کیے, سارے نہیں کیے, بڑے وہ بھی سمجھدار تھے. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ ڈکلیئر کیا تو کچھ ہی دنوں بعد ایف بی آر والے میرے پیچھے لگے. انہوں نے کہا آپ کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے, سب کچھ بتائیں. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ جو آپ کی ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے, کیا ضمانت ہے آپ کے پاس کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر کے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایف بی آر ان کو تنگ نہیں کرے گی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں ہم نے بڑا واضح طور پہ قانون میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو بھی اثاثے وہ اس میں ڈکلیئر کریں گے لوگ, وہ کسی بھی پاکستان کی عدالت میں کسی بھی فورم میں ان کے خلاف ایز اے ثبوت استعمال نہیں ہو سکیں گے. اچھا. اس کے علاوہ ہم ایک اور احتیاط لیں گے کہ ود ان ایف بی آر بھی یہ ڈیٹا جو ہے اس کو سیکیور کر لیا جائے گا. یعنی یہ ایف بی آر کے جو افسران ہیں, ہمارے چیف کمشنرز ہیں, ہمارے انسپیکٹرز ہیں, آڈیٹرز ہیں, ان تک یہ ڈیٹا جو ہے کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پہ مستقبل میں دستیاب ان کو نہیں کیا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پچھلی ایمنسٹی اسکیم تھی حکومت کی, آلدو اس کے اندر کچھ نقص تھے, اس کے اندر آپ کو اپنا کیش ڈکلیئر نہیں کرنا پڑتا تھا, اس اسکیم کے آنے سے پہلے کوئی بے نامی قوانین جو تھے وہ اناؤنس نہیں ہوئے تھے, وہ حکومت بھی جانے والی تھی. اس کے باوجود ہم نے یہ انشور کیا اس حکومت نے آ کے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈکلیئر کی ہے رقوم, ان کو کسی بھی طرح سے ہراساں نہ کیا جائے, ان کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا گیا. اور یہاں تک کہ ایک ایف آئی اے کے کچھ لوگوں کے پاس ایک لسٹ آئی کہ جن لوگوں کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں, وہ ہم نے نہیں دی لسٹ, ان کو اپنے کئی سورسز سے ملی. تو جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے ایف آئی اے کے حکام کو اپنے پاس بلایا اور ہم نے انہیں کہا کہ کسی بھی شخص کے پاس آپ جانے سے پہلے ایف بی آر کا ریکارڈ چیک کریں گے. اگر اس شخص کی وہ پراپرٹی ٹیکس ریکارڈز میں ڈکلیئرڈ ہے, چاہے ایمنسٹی میں کیا یا ویسے بھی کیا, تو پھر آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. تو یہ میں مکمل طور پہ لوگوں کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ قانون میں بڑا واضح لکھ دیا گیا ہے, اور آپ کا جو ڈیٹا ہوئے گا, آپ کی شناخت ہوئے گی, جو آپ اثاثہ ڈکلیئر کریں گے, یہ اس کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی. شبر زیدی صاحب, بہت سے لوگ ابھی ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں, ان کے پاس ٹیکس نمبر بھی نہیں ہے, لیکن ایک ماحول بن رہا ہے ملک میں اس وقت. تو اگر کوئی ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے تو کیا وہ اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی رکاوٹ نہیں. تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے؟ جی دیکھیں, جو یہ تو اسکیم اینی ایسٹ ان پاکستان, کوئی سٹیزن آف پاکستان, اس کے جب وہ ڈکلیئر کرے گا اس کے بعد اس کو ٹیکس فائلر بننا ضروری ہے. اچھا. جب اس سے پہلے وہ کوئی ایسٹ ڈکلیئر کرے گا اس کو ٹیکس. جن لوگوں نے اپنے ملازمین یا رشتہ داروں یا دوستوں کے نام پہ ایسٹس رکھے ہوئے ہیں, جی, وہ اگر اب رضا کرانہ طور پہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے جی, اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں, سب کچھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی تو نہیں ہوگی؟ جس طرح حماد صاحب نے بتایا کہ اس کے کارروائی نہیں ہوگی, اس کو ہم نے اس دفعہ فائنینس بل کے اندر نہیں, میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ملازم کے نام پہ رکھا, بے نامی ہوا نا سر. ہاں, بے نامی. بے نامی کو بھی میں اپنے نام پہ ڈکلیئر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. بے نامی کو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اچھا. اور جس طرح حماد صاحب نے کہا, اس کو فائنینس بل جو 2019 کا ہے اس میں ہم نے پروویژن ڈالی ہے, 2 پروویژن ڈالی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس کی جو ہے اس کو کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی ادر دین جو اس میں لکھا ہے, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد اس کی کانفیڈینس کو مینٹین کیا جائے گا. لیکن فائنانس بل میں ایک میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھاپے مارنے کا اختیار دے, وہ ایک الگ اس چیز کو ہم ریویو کر رہے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریویو کر رہے ہیں, اور جب امینڈمنٹس ٹیبل ہوئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کو اوپر ہم نظر ثانی کر رہے ہیں اور اس کو ریگولیٹ. کیونکہ میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں, ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, چھاپے مارنے کا اختیار مل گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کریں گے, لیکن ہم اس کو ریویو اور ریگولیٹ کریں گے. تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں. جو ایمنسٹی اسکیم جو ایسٹ ڈکلیئر اسکیم 2018 میں آئی تھی, اس طرح حماد صاحب نے کہا, ایون اس کے کیس میں بھی ہم نے ایف بی آر نے کسی بندے کے خلاف
کوئی پروسیڈنگ نہیں کی ہے. اچھا, یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, اور اگر کسی کو شکایت ہے تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی کے خلاف بھی جس نے ایسے ڈکلیئر اسکیم 2018 میں اپنے ایسے ڈکلیئر کیے ہیں, اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ کسی افسر نے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا رائٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حفیظ شیخ صاحب, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, یقیناً شبر زیدی صاحب نے آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہوں گی, میں نام نہیں کسی کا لیتا. میری انفارمیشن کے مطابق صرافہ مارکیٹ ایک ہے پاکستان میں, ان کے پاس 3 ٹن سونا ہے, 3 ٹن سونا انڈکلیئرڈ ہے. اب آپ اور میں جو گفتگو کر رہے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے وہ موٹیویٹ ہوں, وہ اپنا 3 ٹن سونا ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. شبر زیدی صاحب مسکرا رہے ہیں, ان کو سمجھ آ گئی میرا اشارہ کس طرف ہے. اب اگر وہ اپنا 3 ٹن سونا ڈکلیئر کر کے آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو بعد میں ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں, یہ ایک بنیادی اصول ہے جو ہم نے طے کیا ہے اس اسکیم کے بارے میں, کہ جو بھی آگے آئے گا اور اپنے ایسٹس کو وائٹن کرے گا, یہ ڈیٹا ان کے خلاف یوز نہیں کیا جائے گا. اچھا, اور جس طرح کہا گیا کہ یہ پروٹیکشن ریٹن ہے اور قانونی ہے, تو انہیں اطمینان ہونا چاہیے اس کے اوپر. اور یہ اگر کانفیڈنس ہم نہیں دے سکیں تو اٹ ول بی اے فیلیئر آف دا گورنمنٹ. ایک آدمی ہے, اس کے نام پہ 400 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں جی ریئلٹی میں, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا, تو وہ بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس سے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس اسکیم کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس کے نظام سے باہر رہے ہیں ان کو اس طرف مائل کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات جو ہے درست ہے, لیکن کہ قانون جو ہے اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی گرفت جو ہے مضبوط کرے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تمام اپرچونیٹیز کے باوجود ٹیکس پے کرنا نہیں چاہتے. اچھا, اب کراچی چیمبر آف کامرس میں ہارون فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں. ہارون فاروقی صاحب حفیظ شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہارون فاروقی صاحب, سوال کیجئے. جی میر صاحب, بہت بہت شکریہ جی. اور میرا صرف جو سٹریس ہوگا, کیونکہ آپ کے انٹرو میں بھی آپ نے فرمایا اور ہمارے تینوں معزز ہمارے جو محترم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اسٹوڈیو میں, انہوں نے اب تک جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں لفظ بے نامی کا ذکر ہوا ہے. اور شروعات بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکیم کی بے نامی جائیداد اور بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی چیزوں سے شروع ہوا تھا. جی, لیکن آہستہ آہستہ, اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ہم جو فائلرز ہیں اور ہمارے جو ایگزسٹنگ جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کو ہم عزت بھی دیں گے, اور ان کو ابھی ہم کسی طرح سے تنگ بھی نہیں کریں گے اور ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں کریں گے. آہستہ آہستہ ہوتا یہ جا رہا ہے, اور میں یہ ضرور اس بات پہ ضرور اس پہ زور دوں گا کہ میرے حساب سے ہم وی آر لیفٹ ود اونلی 4 ورکنگ ڈیز جنہوں نے ایمنسٹی کلیم کرنی ہے. یعنی ایف بی آر تو کھلا ہوگا لیکن میرے دفاتر جو ہیں وہ ہفتہ اتوار کو شاید بند ہوتے ہیں, تو وی آر لیفٹ ود 4 ورکنگ ڈیز. لیکن بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ بے نامی سے بڑھ کے اب ٹیکس فائلر کی طرف بھی بڑھتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ میں یہ شبر زیدی بھائی, میں ذاتی طور پہ میرا ملاقات بھی ہے, شبر بھائی نے پچھلے 2 دن سے اپنا ایک ورژن جو ہے وہ نیا ایک اختیار کیا جی, کہ ہمارا قانون جو ہے اس میں انڈکلیئرڈ اینڈ انڈر ڈکلیئرڈ اثاثہ جات یعنی جائیداد کا ذکر کرنا شروع کر دیا, وچ ہیز کریٹڈ ایک نیا ایک پریشانی جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ اگر وہ انڈر ڈکلیئرڈ ہیں تو شبر بھائی جو ہیں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا جو پریویلنگ قوانین تھے یا ہیں پچھلے 70 سال میں, کیا پورا ملک جو ہے, چاہے وہ سرکاری جائیداد ہے, غیر سرکاری ہے, ذاتی ہے, اپنا جو ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, کیا وہ انڈر ڈکلیئرڈ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تمام کی تمام جائیداد کی فار ون ریزن اور دی ادر تمام کی جو قیمتیں ہیں وہ انڈر ڈکلیئرڈ ہیں. تو لہذا اس میں جو ایک انہوں نے گین ٹیکس کا ایک بات جو ڈال دی ہے اور وہ اس قدر اس پہ ہیوی ریٹ آف ٹیکسیشن پرپوز کیا ہے,
اور ساتھ میں اس کا جو پیریڈ انہوں نے دیا ہے کہ جی 10 سال پرانا جو ہے آئی تھنک کہ 10 سال کا پیریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایگزمپشن ہوگی. فاروقی صاحب آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہے. اس کو کرٹیل کرنا چاہیے. فاروقی صاحب سوال کرنا ہے, آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہے. میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب شبر زیدی صاحب کو دینا ہے, حفیظ شیخ صاحب کو نہیں دینا. جی شبر زیدی میں جواب دوں. دیکھیں ہارون فاروقی بھائی نے دو سوال کیے ہیں. جب سے یہ اسکیم آئی ہے اس کے بیسک ڈاکومنٹ میں بھی اور لا میں بھی انڈر ڈکلیئرڈ بھی شامل ہے, اور یہ بات فاروقی صاحب کے فائدے میں ہے, نقصان میں نہیں ہے. کسی آدمی نے کوئی بھی ایسٹ, چاہے وہ پراپرٹی ہو یا کوئی ایسٹ ہو, اگر انڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ایک بلڈنگ 50 کروڑ کی اس کو 20 کروڑ ڈکلیئر کیا ہے, تو وہ اس ایمنیسٹی میں ڈفرینشیل پر 4% دے کے اس کو اپنی ویلیو پہ لا سکتا ہے. تو یہ پازیٹیو میں ہے, نیگیٹو میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ انڈر ڈکلیئرڈ کو ڈالنا نیگیٹو نہیں ہے, اور جس دن قانون ہے اس دن سے موجود ہے, کبھی نئی بات نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات جو میں سمجھا ہوں فاروقی صاحب کی بات سے وہ یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کے اندر ویلیوز جو تھیں وہ انڈر ڈکلیئرڈ تھیں, تو اب جو ڈفرینشیل ہے وہ کیپٹل گین میں ٹیکس ہو جائے گا, بہت بڑا اماؤنٹ, اور کیپٹل گین کا ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہے. فاروقی بھائی میں آپ کی بات صحیح سمجھ رہا ہوں؟ آپ بالکل آپ سر صحیح فرما رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری پرپوزل کہہ لیں یا میری آبزرویشن کہہ لیں کہ ایک تو جو آپ نے ایگزمپشن کا پیریڈ 10 سال کا رکھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو کٹیل کر کے کم کرنا چاہیے. پلس جو گین ٹیکس کے آپ نے پرپوز کیے ہیں ٹیکسز, ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ٹیکس فائلر جس نے آلریڈی کسی بھی مجبوری. ٹھیک ہے جی شبر زیدی صاحب. میں دوبارہ اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں, بلکہ undisclosed asset include Benami asset as defined in the Benami Act, and any asset value which has been underreported, understated. یہ قانون میں پہلے دن سے موجود ہے, یہ نیا نہیں ڈالا. اچھا آپ دوسری بات وہ کر رہے ہیں, وہ ایمنیسٹی کے ریگولیشن لا کے بارے میں نہیں کر رہے, وہ ہمارے فائنینس بل کے بارے میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فائنینس بل میں ٹیکسیبلٹی اور کیپٹل گین کا ٹائم بڑھایا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو کم کیا جائے. یہ ہم شیخ صاحب سے آپ بات کریں. میں اس میں ضروری وضاحت کر دوں کہ جو مجھے فاروقی صاحب کی بات کی سمجھ آئی ہے. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈر ڈکلیئرڈ جو ہے, اب آپ نے اس کی بھی بحث شروع کر دیا. ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے. پاکستان میں جتنے ایف بی آر ریٹس تھے, ڈی سی ریٹس تھے, ہماری حکومت آنے سے پہلے سب ایکچوئل مارکیٹ ریٹ سے کم تھے. اگر آپ اپنی پراپرٹی کو ایکچوئل مارکیٹ ریٹ پہ ڈکلیئر نہیں کریں گے تو ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. ہم نہیں آئیں گے آپ کے پیچھے, لیکن ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ جب آپ یہ پراپرٹی آپ بیچیں گے تو وہ مہنگی بکے گی. ایف بی آر اور ڈی سی ریٹس اب بڑھا دیے ہیں ہم نے, تو آپ کے اوپر ایک زیادہ شرح ٹیکس کی لگ جائے گی. اس لیے آپ کے لیے مالی طور پہ بہتر ہے کہ آپ ابھی اس پراپرٹی کو ایک فیئر مارکیٹ ویلیو پہ ڈکلیئر کر لیں. لیکن اگر آپ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے, آپ اسی ریٹ پہ لگنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اس کی بنیاد پہ آپ کی اسیسمنٹ نہیں کریں گے. حفیظ شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی سر, یہ ہارون فاروقی صاحب کا جو ایک کویسچن ہے نا کہ یہ بے نامی سے شروع ہو رہا ہے اور فائلر تک آ گیا. دیکھیں تو اس اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ اپرچونٹی دی جائے, موقع دیا جائے ہر پاکستانی شہری کو, چاہے اس کے بے نامی اکاؤنٹس ہیں اور وہ ان کو وائٹن کرانا چاہتا ہے, یا کسی بھی وجہ سے اس نے ماضی میں ڈکلیئر نہیں کیا ہے لیکن اب ڈکلیئر کرنا چاہ رہا ہے, تو یا انڈر ہے یا کیا ہی نہیں ہے. اچھا, سو اٹ از اوپن ٹو آل پاکستانی سٹیزنس. یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کے بے نامی اگر اکاؤنٹس ہیں یا ایسٹس ہیں تب ہی آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی وجہ سے بھی ماضی میں ڈکلیئر نہیں کیا ہے اور اب آپ اس چیز کا فائدہ لینا چاہتے ہیں, تو یو کین گیٹ یور سیلف انکلوڈیڈ ان دا ٹیکس سسٹم بائی ڈکلیئرنگ. اچھا, اب ایک سوال ہے سر جی کہ اگر کسی نے اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کر دیا ہے جی تو ظاہری بات ہے اب اس نے ٹیکس بھی دینا ہے. جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پرسنٹیج بتائی آپ نے, تو فرض کریں اس کے پاس کیش نہیں ہے, جی وہ رقم فوری طور پہ یکمشت ایک ہی دفعہ ادا نہیں کر سکتا, کیا وہ قسطوں میں رقم ادا کر سکتا ہے؟ جی یہ قسطوں کا نظام بھی سہولیت کے لیے پیش کیا گیا ہے, اس میں یہ ہے قسطوں میں کر سکتا ہے. جی, تو جو لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں نا کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے, ان کے سامنے میں یہ عرض کروں گا کہ ان فیکٹ اسی وجہ سے قسطوں کا نظام بھی رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو, لیکن آپ ڈیکلیریشن تو کر لیں نا. جہاں تک ڈیکلیریشن کا سوال ہے جس میں پیسوں کا امیڈیٹ ٹرانسفر نہیں ہے, تو آپ وہ کریں, اور اس کے بعد آئی گیس یو ہیو دی آپشن کہ آپ
بات. اچھا، اب پشاور میں زاہد اللہ شنواری صاحب ہیں جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، سوال کریں گے زاہد اللہ شنواری صاحب. جی حضور شنواری صاحب، بسم اللہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک جنرل کویسچن عام عوام میں بھی ہے کہ یہ جو ایکسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے، کیا یہ ریونیو اکٹھے کرنے کا اسکیم ہے یا ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا اسکیم ہے؟ کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ریونیو اکٹھا کرنے کی اسکیم ہے، کیونکہ اس میں 11 جون کو بجٹ آیا، اس کے ساتھ یہ ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم آیا اور 30 جون اس کی آخری تاریخ ہے. حالانکہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ہمیں 1.5 مہینہ لگتا ہے، مہینہ سے 1.5 مہینہ لگتا ہے، یہ سینٹرلائز سسٹم ہے. تو اس ٹائم تک تو اس کی اپنی جو ڈیوریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اب ان لوگوں کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ کنڈیشن یہی ہے کہ پہلے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ شو کرنا پڑے گا اور پھر اس کے اوپر آپ اپنی ایمنسٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو بہت اپریہنشن ہے. دوسرا یہ کہ جو انڈکلیئرڈ سیلز ہے یا آپ کی پینڈنگ کیسز ہے کورٹ میں، اس کے بارے میں کوئی واضح ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم میں سٹیپس نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. اور ہمارے جو ریجنل ٹیکس آفیسز ہے وہ بھی اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں دے سکتے کہ جو اسکیموں میں جہاں پہ آپ کے اوپر ڈیفالٹ سرچارج لگایا گیا ہے اس میں اگر پرنسپل اماؤنٹ انوالو نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے گا. ٹھیک ہے. یا جہاں پہ ان پٹ جو ہے وہ پورا دکھایا نہیں گیا ہے اور اس پہ آپ کی کیس بنے ہوئے ہیں تو اس کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے دو سوال ہو گئے. جی اس کا جواب کون دے گا؟ اسکیم کے بارے میں بہت زیادہ شبر زادی کنفیوژن ہے. جی جی شبر زادی صاحب. پہلی بات تو یہ جو پہلا سوال تھا کہ یہ اسکیم بجٹ کے ساتھ نہیں آئی بلکہ یہ 15 مئی کا آرڈیننس پاس ہوا تھا سر. یہ جی تو اس لیے 15 مئی سے اپلیکیبل تھی. ٹھیک ہے، 15 مئی سے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ اس اسکیم میں دو چیزیں پرانی اسکیموں سے زیادہ ہیں. جو بات انہوں نے کی وہ ہم نے ایڈیشنل بینیفٹ دیا ہے. پچھلی کسی اسکیم کے اندر انڈکلیئرڈ سیل کے اوپر ایک کنسیشن نہیں تھا. ہم نے یہ کہا کسی آدمی نے سیل ٹیکس نہیں دیا ہے تو وہ 2% سیل ٹیکس دے کے اس کو بھی ختم کر سکتا ہے. کیونکہ پہلے پرابلم یہ آ رہی تھی ایسٹ تو وائٹ ہو جاتا تھا مگر سیل ٹیکس اس کی واپس نہیں ہوتی تھی. وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے. اور اگر وہ 2% سیل ٹیکس دے دے تو اس کی پرانی سیل کے بارے میں کوئی ریکارڈ اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. جس میں انڈائریکٹلی ان پٹ ٹیکس بھی کور ہو جاتا ہے. تیسری بات جو انہوں نے کی کہ جی آپ کا اگر کیس پینڈنگ ہے تو کیس پینڈنگ میں ڈیفالٹ سرچارج اور پینلٹی کا ویور بھی اس اسکیم کے اندر موجود ہے. اب ان کا سوال شاید میرا خیال یہ ہے کہ ایک کیس میں انہوں نے پرنسپل پے کر دیا ہے اور صرف ڈیفالٹ سرچارج اور پینلٹی رہ گئی ہے. اس پہ بھی کوئی لائبلٹی نہیں آئے گی مگر اس کو مزید واضح کر دیں گے. اچھا میں ذرا اس پہ بتانا چاہوں گا. انہوں نے ایک اچھا سوال ریز کیا کہ آیا یہ ریونیو جنریشن کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. یہ 1% ریونیو جنریشن کے لیے. اس کے اندر ہم نے ایسی شکایات ڈالی ہیں کہ یہ ٹیکس براڈننگ کے لیے. دیکھیں 3-4 چیزیں مختلف ہوئی ہیں پچھلے 10 ماہ میں جب سے پی ٹی آئی آئی ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور جو لوگ ابھی تک ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا ہے. جیسے کہ مشیر خزانہ صاحب نے بتایا کہ بے نامی قوانین، بے نامی رولز اب حرکت میں آ چکے ہیں، پہلے وہ حرکت میں نہیں تھے. یہ حکومت کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی بے نامی پراپرٹی کو سیز کر لیں مکمل طور پہ اور 7 سال کم از کم قید بھی ہے. ہم نہیں یہ زیادتی کسی کے ساتھ کرنا چاہتے. ہم لوگوں کو ایک آسان راستہ دینا چاہتے ہیں. ہر ملک میں جہاں پہ بے نامی قوانین حرکت میں آتے ہیں وہاں پہ یہ راستہ دیا جاتا ہے. دوسرا، پچھلی 2 حکومتیں آئیں وہ کہتی نہیں کہ ہم ڈیٹا انٹیگریشن کر رہے ہیں. کبھی نادرا کی 12 لاکھ کی فگر آتی تھی، کبھی 10 لاکھ کی آتی تھی، لیکن پچھلے 10 سال میں ڈیٹا انٹیگریشن نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے 10 ماہ کے اندر ڈیٹا انٹیگریشن کر کے ایف بی آر اور نادرا کے پورٹل پہ آپ بندہ جا کے اپنا ڈیٹا دیکھ سکتا ہے. بینک اکاؤنٹس، یوٹیلیٹیز، آپ کی ٹریول ہسٹری، آپ کی پراپرٹی، اس کی تمام تفصیلات اب گورنمنٹ کے پاس جو موجود ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہم نے کی، پراپرٹی ویلیویشنز کافی سالوں سے ریوائز نہیں ہوئی تھیں. کوئی شخص پراپرٹی لینے جاتا تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا جو سفید پیسہ ہے وہ کالا ہو جاتا تھا. ہم نے پراپرٹی ویلیویشنز کو پہلے 10 ماہ میں ریوائز کیا، اس کو مارکیٹ ریٹ کے قریب تر لے کے آئے. اور آخری چیز یہ کہ ہم آف شور اکاؤنٹس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے. 1,52,000 اکاؤنٹس 28 ممالک اور 10 ممالک سے مزید آ رہے ہیں جو پاکستانیوں کے 1,52,000 جی آف شور اکاؤنٹ جی 28 ملکوں میں. جی اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، ہم موصول کر چکے ہیں اور 10 ممالک سے مزید آ رہا ہے. اب یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ہم لوگوں کو جو انفارمل اکانومی میں تھے پہلے کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، اب ہم ان کو ایک آسان راستہ دینا چاہتے ہیں، ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک آسان اسکیم کا فائدہ اٹھائیں اور کسی ٹینشن میں پڑے بغیر وہ اس اسکیم کے ذریعے اپنے یہ سارے اثاثے ڈکلیئر. اب آپ نے تو یہ باہر چلے گئے نا، پاکستان سے باہر. اس میں حفیظ شیخ صاحب
جو عام پاکستانی جو لاکھوں میں ہیں, جو پاکستان سے باہر ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں, بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہے. مثال میں دیتا ہوں, فرض کریں کہ میں کسی مڈل ایسٹرن کنٹری میں ہوں, میری والدہ پاکستان میں ہیں, وہ بوڑھی ہیں, ان کی عمر 75 سال ہے, 80 سال ہے, میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہوں, لیکن میں اپنی والدہ کو پاکستان میں سپورٹ کر رہا ہوں, ان کو میں مہینے کے پیسے بھیجتا ہوں, اور میں نے کسی پاکستانی بینک میں ان کا ڈالر اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے انہوں نے پورا گھر چلانا ہے, ملازمین کو تنخواہیں دینی ہے, تو میں ان کو مہینے کے 3000 یا 4000 ڈالر بھیج رہا ہوں. اب وہ ایک بوڑھی خاتون ہے, وہ گھر میں ہیں, وہ باہر نہیں جا سکتی, آ سکتی, نوکروں پہ اعتماد نہیں کر سکتی, تو ڈالر اکاؤنٹ ہے ان کے نام پہ, بھیج ان کو میں رہا ہوں. جی وہ کیا کریں, وہ اس کو کس طرح ڈکلیئر کریں؟ جی اگر میں بتاتا ہوں آپ کو سر, اس میں دیکھیں وہ تو ان کا ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو ان کا وائٹ منی ہے, وہ نان چارجبل ٹیکس ان پاکستان ہے, وہ تو ایک بیٹے نے ماں کو بھیجا ہے اور وہ نیچرل گفٹ ہے, تو ان کو ضرورت نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حامد میر صاحب, یہ جو بھی ریمیٹنسز آ رہے ہیں, اگر وہ ان کے لیے جائز ایک انکم ہے اور وہ باہر اپنے ملک میں ٹیکس دے رہے ہیں, تو یہاں پہ وہ ٹیکسیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر وہ باہر کے ملک میں ٹیکس دے رہے ہیں تو یہاں پہ وہ ان کو ٹیکس دینے کی ضرورت اور دوسری چیز یہ کہ چونکہ وہ ٹیکس نظام کا حصہ ہیں, وہ وائٹ ہیں پہلے ہی, ٹھیک ہے, یہ فقط وہ ہیں جو آمدنی کما رہے ہوں, باہر سے فار ایگزامپل ایکسپورٹ کر رہے ہوں اور پیسے یہاں رکھ رہے ہوں, اور کبھی بھی انہوں نے ٹیکس اس پہ نہیں دیا. تو اوورسیز پاکستانی کو گھبرانے کی اوورسیز پاکستانی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اوورسیز پاکستانی کو گھبرانے کی ضرورت ہے جو جن کی انکم چارجبل ٹیکس ان پاکستان ہے انہوں نے نہیں دی ہے, جنہوں نے پاکستان. دیکھیں اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر سپوز کوئی پاکستانی ہے, وہ اپنے پیسے لے کر پاکستان سے کما کے ٹیکس نظام سے آؤٹ سائڈ ہو کر چلا گیا کسی اور ملک, لیٹ سے انگلینڈ چلا گیا, اب اس کے پاس 1 ملین پاؤنڈ ہے وہاں پر, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کو وائٹن کرے, تو وہ کر سکتا ہے. اچھا, اب انگلینڈ سے ایک سوال آ گیا, صدف صاحبہ ہیں, لندن سے کال کر رہی ہیں, لندن سے سوال کریں گے. جی صدف صاحبہ. السلام علیکم جی, میرا نام صدف ہے, میں یو ایس اے میں رہتی ہوں, میرے پاکستان میں 3-4 پلاٹ ہیں, تو ان کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے نام پہ رجسٹرڈ ہیں, لیکن جب لیے تھے بہت پہلے کی بات ہے, کوئی 23 ایئر کی, کوئی ایک پلاٹ جو ہے وہ 10 سال پہلے لیا تھا, تو ان کے لیے جو ہے میرے نام پہ رجسٹرڈ ہیں, لیکن وہ ہنڈی کے ذریعے اور ویسے جب ہم پاکستان میں گئے پیسے یہاں سے لے کے گئے ہیں تو اس وقت پے کیے جیسے مرحلہ وار, تو ان کے لیے کیسے ہے ٹیکس وغیرہ کا سسٹم, ان پہ ٹیکس دینا ہوگا جیسے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو جی جو بتا رہی ہیں وہ پلاٹ ایک سرٹن ٹائم سے پرانا ہے, 3 سال پرانا ہے, تو وہ ٹیکسیبل ہے ہی نہیں اگر اسے بیچیں گی تو. اب سوال پاکستان کی عام وہ یہ آ رہا ہے کہ پراپرٹی کے اندر ڈکلیئرڈ ویلیو ہمیشہ کم تھی فیئر ویلیو سے, تو انہوں نے ایکچولی دیا ہوگا 1 کروڑ روپیہ اور رجسٹر ہوگا 50 لاکھ روپے کے اوپر. اچھا, دیکھیے کیونکہ سسٹم یہ تھا نا کہ پاکستان میں پراپرٹی کی ویلیو ہمیشہ ڈکلیئرڈ ویلیو کم تھی ایکچوئل ویلیو سے. جب انہوں نے پلاٹ لیا ہوگا تو دکھایا ہوگا 50 لاکھ کا, ہوگا ان کا 1 کروڑ روپے کا, تو 50 لاکھ ٹیکنیکلی ان کا وائٹ نہیں ہے اس سینس میں پلاٹ کی شکل میں. تو ہم نے یہ بھی پروویژن رکھی کہ وہ اس ڈفرینشیل کے اوپر 1.5% دے کر اس کو فیئر ویلیو پہ لا سکتی ہیں, ادروائز ان کا جب بیچیں گی تو کیپٹل گین کا اماؤنٹ تھوڑا ہوگا. لیکن ابھی کوئی مجبوری نہیں کرے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت سی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جی, اور ہمارے صرف نارتھ پاکستان میں بہت ہیں, تو وہ ان کو بھی ڈکلیئر کرنے نہیں الاؤڈ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں منگا لیتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے کوئی ایمنسٹی آئے, وہ آتی تھی, ڈکلیئر کرتے تھے اور پھر نئی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں منگا لیتے تھے. اب آلدو ہمارا تو یہ تہیا ہے, یہ میں آج آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی اور آخری پاکستان تحریک انصاف کی ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے, پہلی اور آخری جی. اور اس کے بعد لیکن کیونکہ ماضی میں ہسٹری یہ رہی ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی کہ جب وہ ڈکلیئر ہوتی تھی تو اتنی اور منگا لی جاتی تھیں, اس لیے اس کے اوپر ہم نے اجازت نہیں دی. میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں, جو کسٹم پیڈ نہیں ہے اس پہ نہیں ہے, مگر اگر گاڑی میں نے ڈکلیئر نہیں کیا اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اگر کسٹم پیڈ ہے اور ڈکلیئر نہیں ہے تو مجھے ایمنسٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے, مگر اگر امپورٹ ہی انلیگل ہوئی ہے تو اس پہ نہیں, اسمگلڈ گاڑی کو نہیں, اسمگلڈ گاڑی کو نہیں. اچھا جی, اس وقت پوری دنیا سے کالیں آ رہی ہیں ہمارے کنٹرول روم میں, اور بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں,
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے بہت پرسنل انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ جی حفیظ شیخ صاحب سے یہ پوچھیں تو میں بہت پرسنل باتیں یہاں پہ آپ کی ڈسکلوز نہیں کر سکتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹائم لیں شبر زیدی صاحب سے، ان سے جا کے بات کریں. لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آ رہی ہیں اور اس سے لگ یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور ایک گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو ہمارے دوست مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور کچھ جو ٹریڈرز کے نمائندے ہیں، وہ بالکل پریسائز ٹو دی پوائنٹ، بریف، برائٹ اینڈ برسکی سوال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم اپنی یہ جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے پاکستان کے لیے کر ڈالو اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پاکستان کے لیے کچھ کر ڈالو. کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہیں جو بیرون ملک ہیں یا اندرون ملک ہیں، صرف ان کو ڈکلیئر کرنا ہے. اور حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ ماضی میں جو آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ اس دفعہ نہیں ہوگا. تو اب ہم چلتے ہیں کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ جمعہ خان بادزئی صاحب سوال کریں گے. جی بادزئی صاحب سوال کیجئے. بہت شکریہ مدمیر صاحب. خدشات تو بہت ہے، تجربہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے لوگوں نے ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا اس کے پیچھے مختلف ری آڈٹ کا یا اس کے بارے میں مختلف نوٹسیں مل رہے ہیں اور اس کو تنگ کیا جا رہا ہے. تجربہ یہ بتا رہے. ابھی سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 30 جون 2018 میں کیش پڑا تھا اور انہوں نے پراپرٹی خرید لیا، وہ ابھی اس ایمنسٹی میں جو ہے نا وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ جی دوسرا جو ایک سیکشن ہے 161 کے تحت جو یہ وتھ ویلڈنگ جو ٹیکس ہے اس کا ری آڈٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بل ایک ای بی آر کے لیے ایک بلیک میلنگ کا راستہ ہے. تو اس میں ہے ایک سر آخری میں یہ آپ سے گزارش ہے کہ جو پورا پاکستان کا بزنس کمیونٹی ہے، میرے خیال اس پہ سب کا رائے ایک ہے، جو ٹائم ہے 30 جون 2019 یہ ایمنسٹی کا یہ بہت کم ہے. اور ایک جو کیش کا شرط ہے کہ آپ نے بینک میں کیش رکھنا ہے اور وہ رسید دکھا کر کے پھر آپ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس میں بڑا مسئلہ ہے اور لوگوں کے لیے مشکل ہے. جی حفیظ شیخ صاحب. شکریہ بادزئی صاحب. میں آپ کا جو آخری پوائنٹ ہے اس کا جواب دوں گا، پھر حماد صاحب اور شبر زیدی صاحب جو ہیں جو آپ کے تفصیلی کویسچنز ہیں اس کے بارے میں جواب دیں گے. دیکھیں یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے کہ کیش جو ہے اسے بینک میں لا کر ڈالا جائے؟ کیونکہ جو پچھلی ایمنسٹی سکیمز وغیرہ ہوئیں ان میں یہ شرط نہیں تھی اور لوگ کچھ بھی رقم بتا سکتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے فیوچر کی انکم جو ہے اس سے وائٹن کر لیا اور اس میں وہ ٹیکس سے مستثنا ہو گئے. تو اس سال کچھ جو ریونیو جنریشن میں کمی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ پچھلے سال جب ایمنسٹی سکیم آئی تو لوگوں نے فیوچر کی انکم جو ہے اس کو وائٹن کرا کے ٹیکس کا فائدہ لے لیا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے یہی فیئر ہے کہ جو بھی کیش لا کے بینک میں ڈالے اس سے سب کو اطمینان اور تسلی ہو جائے گی کہ ایکچولی یہ موجودہ جو ایسٹس ہیں ان کو وائٹن کرا رہے ہیں اور کہیں ہمیں ریونیو کی چوٹ اگلے سال اس پہ نہ آئے. جی ایک امپورٹنٹ سوال ان کا یہ ہے کہ 30 جون تک جو اس کی ڈیڈ لائن ہے وہ بہت کم ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. دیکھیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوئے گا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں. یہ اسکیم جو ہے تقریباً 1.5 ماہ سے وجود میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیچ میں عید کی چھٹیاں بھی آئیں جس میں تقریباً 5 دن یا 1 ہفتہ جو تھا وہ چھٹیوں میں تھا، لیکن ابھی بھی 1 ہفتہ پڑا ہے. اور اسکیم اگر آپ دیکھیں، آپ بل کی شکل دیکھیں تو ڈکلیئر کرنا، آن لائن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا بہت آسان ہے. آج منڈے ہے جی، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو 4 دن ہے ورکنگ ڈے. ہم ہفتہ اور اتوار بھی کھلے رہیں گے. ہفتہ اور اتوار کھلا رہے گا. اسٹیٹ بینک کھلا دیا ہے، اسٹیٹ بینک. چلیں یہ آپ نے اور اسٹیٹ بینک بھی کھلا ہوئے گا. اسٹیٹ بینک بھی کھلا، اسٹیٹ بینک بھی کھلا ہوئے گا. تو یہ اسکیم کی سہولت کے لیے ہم اتوار تک انشاءاللہ تعالیٰ کھلے رہیں گے. اچھا سر تیسرا سوال جو ان کا ہے، تیسرا پارٹ ہے. جی دیکھیے میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے ایمنسٹی میں لاسٹ ٹائم اپلیکیشن کیا ہے، اس کے خلاف پروسیڈنگ نہیں ہوئی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسی شکایت ہے مجھے بتائیں، میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا. مگر میرا اپنا انفارمیشن ہے کہ کسی آدمی کی ڈکلیریشن کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا ہے.
देखिए जो लोग एमनेस्टी मैं इस वक्त डिबेट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको, आपके एक दोस्त हैं कराची के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं आपको उनका नाम बता दूंगा प्राइवेटली। उन्होंने पिछले साल जो नून लीग की हुकूमत ने जो स्कीम अनाउंस की थी, उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें डिक्लेयर की और उनको तंग किया। सर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं, यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। अगर मेरे पास 4 चीज़ें हैं और 5वीं चीज़ बाद में डिक्लेयर होती है जो मुझे पता लग जाती है, तो मेरा 5वीं चीज़ करने का हक हासिल है। 4 पे मैंने कोई बात नहीं की होगी सर। देखिए ठीक है, तो ये मेरी बात है ना, ये लोग ये करें ना जी। अगर मैंने मेरे पास 4 चीज़ें हैं और 5वीं चीज़ मैंने आज लोकेट कर ली, तो आप मुझे कह रहे हैं 5वें में भी सवाल नहीं करूँ। सवाल ये है, और जो आप जिसकी बात करें वो भी यही केस है। आपको समझ आ गई है? मैं समझ गया हूँ, वो भी यही केस है सर, वो भी यही केस है कि 4 चीज़ें मैंने डिक्लेयर की थी, एक 5वीं एसेट मेरी आइडेंटिफाई हो गई। अब आप मुझे समझाएं एज ए कॉमन मैन कि क्या 5वीं का हक रखता हूँ, मैं नहीं रखता। अच्छा मगर सॉरी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था हामिद मीर साहब, ये मुमकिन नहीं है कि जिसने जो है पिछले साल एमनेस्टी में जो चीज़ डिक्लेयर किया अब उसकी बुनियाद पर उसे पकड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे फील्ड ऑफिसर्स के पास पिछले साल जो डेटा जिन लोगों ने डिक्लेयर किया वो है ही नहीं। ये आपने एक बड़ी अहम बात की है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं उनके पास को अपनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी बुनियाद पर ब्लैकमेलिंग भी की जा सकती है। और सिर्फ मैं आपको एक वाज़ेह बात बताऊं, अगर ये समझते हैं कि किसी रैंडम इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे उनसे किसी ऐसे एहसासे के बारे में पूछा जा रहा है जो उन्होंने एमनेस्टी में डिक्लेयर किया है, तो सिर्फ उसका एक लाइनर जवाब दे दें कि जनाब ये मैं एहसासा डिक्लेयर कर चुका हूँ एमनेस्टी में, ये उसका सबूत है और मामला वहाँ ख़त्म हो जाएगा। सर मैं इस पर आगे चलता हूँ। मैंने जिस तरह कहा कि 4 डिक्लेयर कर दिए, 5वां डिक्लेयर नहीं किया, मेरी आज गुजारिश है कि आप सारे कर दें। इसलिए क्योंकि ये नहीं हो कल को मुझे 7वां 6ठा मिले और फिर मैं 6ठे भी जाऊँ तो आप मुझे बोले कि मैं एमनेस्टी के पीछे जा रहा हूँ। अच्छा, वो इस वक्त सुन रहे हैं बड़े गौर से और आपका मैसेज उनको पहुँच गया। अच्छा मैं एक बात अगली बात उनकी बता, देखिए कोई भी जो लोग आज घबरा रहे हैं टैक्स सिस्टम में आने से, उनकी वजह होती है कि वो समझते हैं कि हम बाद में हमें FBI तंग करेगा। ये एक नेचुरल बात है इसको, और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो ये है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर के लिए हमने कोशिश की है कि जितना हो सके हम पर्सनल इंटरवेंशन ख़त्म कर दें, और जितनी चीज़ें हो सके ऑनलाइन हो, ऑटोमेटेड हो और इंटरपर्सनल हो। फॉर एग्जांपल आज ही मैंने अभी पब्लिक प्रेस रिलीज इशू की है कि आइंदा से सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी, उसमें कोई पर्सनल इंटरवेंशन नहीं होगी। अच्छा, और इसी तरह शेख साहब ने एग्री किया है कि जो 3 साल का ऑडिट है वो भी हम 3 साल ऑडिट नहीं उसको टच करेंगे और किसी को दोबारा री ऑडिट नहीं करेंगे। हम सिर्फ री ऑडिट, हमने हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में अगर कोई खामी है तो हमें बताएं, हम उसको फिल इन करेंगे। अच्छा, मैं लाहौर चलता हूँ जी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं अलमास हैदर साहब, बहुत देर से बड़ी बेताबी से सवाल करना चाह रहे हैं। जी अलमास हैदर साहब, आपके पास आने में ज़रा देर हो गई, इसकी मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन अब फ्लोर आपके पास है, आप सवाल कर सकते हैं। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाहे इन्होंने 3 मरतबा कह चुके हैं कि हम इसकी एक्सटेंशन नहीं कर सकेंगे, लेकिन सारी बिज़नेस कम्युनिटी की एक डिमांड है, और इस सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा मैं, मेरे बातें सारे शहरों में होती हैं, हर जगह पे यही कहा जा रहा है कि अव्वल तो इसको स्कीम को समझने में हमें बहुत टाइम लगा, उसके बाद किसी का अकाउंट खोलने का मसला है, किसी का कोई मसला है कि कोई ईद की छुट्टियों तक उन्होंने कुछ भी नहीं था किया, अब वो कर रहे हैं, अब वकीलों के पास लाइनें लगी हुई हैं, वकीलों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जैसे तैसे भी है सर, इसको तो आपको डेट को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत से लोग जो इसके अंदर आपने एमनेस्टी के अंदर शामिल होना चाहते हैं वो वकीलों की मदद के बगैर नहीं आना चाहते। हमारा ख्याल है कि बड़ा आसान है, हम उसको डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर सारा डाटा डालेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। जो लोग तो सेवी हैं कंप्यूटर के, उनके लिए तो शायद ये आसान है, लेकिन जो जनरल हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, उनके लिए इतना आसान नहीं है। सो एक तो पहली तो रिक्वेस्ट ये है लाहौर चैम्बर की तरफ से कि आप इसकी डेट को ज़रूर एक्सटेंड कर दीजिएगा, और अगर किसी से डिस्कशन करनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है, प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेनी पड़ती है, प्लीज़ डू दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा जी। दूसरा जो मार्केटों में बहुत ज़्यादा जो बातें हुई हैं हो रही हैं वो है कैश ट्रांजैक्शंस, और कैश को लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है, किसी ने सोने में कन्वर्ट किया है, किसी ने डॉलर में किया है, किसी ने प्राइस बॉन्ड पे किया हुआ है, और वो सारी की सारी चीज़ें हमने एमनेस्टी से निकाल दी हैं। अब उनके पास ऑप्शंस ये हैं, पहली ऑप्शन तो ये कि वो सारे को इन कैश करें और बैंक में जाके पैसे जमा करवाएं। दूसरा ये है कि उसको पड़ा रहने दें। ठीक है।
اور اگر پڑا رہنے دیتے ہیں اور پھر قسمت کی بات ہے کہ کسی کے اوپر ہاتھ پڑ گیا تو پڑ گیا, نہیں پڑا تو تھوڑا بہت خرچ کرتے رہیں گے اور اپنا کاروبار چلاتے رہیں گے. یہ جو 3 چیزیں ہم نے نکالی ہیں, اس کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ ہم ان کو, فار ایگزامپل گولڈ ہے تو کیا ہم کسی بینک کے پاس, نیشنل بینک میں کسی اور جگہ پہ جمع کروا سکتے ہیں یہ, تاکہ اس کو بھی وہ کنسیڈر کیا جائے؟ جی بس ٹھیک ہے, اس کا جواب دو چیزیں. دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے, الماس حیدر صاحب کی بوتھ پوائنٹس میں بہت ویلیڈیٹی ہے. جہاں تک ڈالرز کا ہے تو ڈالرز کو تو کیا جا سکتا ہے, رائٹ, اور جو گولڈ اور پرائز بانڈ کا جو بیرر ایسیٹس کا ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ آپ یہ دکھائیں چیزیں. تو اسی کی جو ٹیکنیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں انکلوڈ نہیں کی گئی ہیں انسٹیڈ آف کیش. جہاں تک ڈیٹ کا ہے تو دیکھیں 15 مئی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی, جس دن سے یہ آیا ہے. اب اگر ہم 25 جون کو بھی یہ کہیں تو دیٹ از اے ججمنٹ دیٹ پیپل ہیو ٹو میک. کچھ لوگوں کے لیے یہ آسانی تو کی جا سکتی ہے کہ ان کی پیمنٹس جو ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہیں اس وقت دینے کے لیے, تو اس میں یہ سسٹم کیا جا سکتا ہے جو کم کر چکے ہیں کہ وہ بعد میں پے کر سکتے ہیں. اچھا, تو گولڈ کی وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک الفاظ بھائی, ایک بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایک جنرل امپریشن دیا خاص طور پہ لاہور میں کہ اسٹاک ان ٹریڈ کپڑے کا پڑا ہوا ہے, جی شوگر کا پڑا ہوا ہے, وہ نہیں کر سکتا. یہ غلط ہے. اسٹاک ان ٹریڈ کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کوئی, ایسی کر سکتا ہے. اسٹاک ان ٹریڈ پڑا ہے, کپڑا پڑا ہے, کوئی. اچھا, اب گولڈ کی وہ بات کر رہے ہیں تو ایک اور مجھے اس میسج آیا. پہلے میں نے 3 ٹن سونے کی بات آپ سے کی تھی, ایک مارکیٹ والے جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اب ایک صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں ان کی والدہ کا اور ان کی دادی کا تو وہ سونا کو 3-4 کلو زیورات پڑے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, وہ تو جنرلی ویلتھ میں شامل ہے, مگر اگر ڈکلیئر کریں گے تو وہ الاؤڈ نہیں کیا ہم نے, پرسنل گولڈ الاؤڈ نہیں کیا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ اسکیم ریونیو کے لیے نہیں ہے, اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا اپنی بلیک اکانومی کی, تو یہ کیش اکانومی ہوتی ہے, جہاں پہ کیش کے ذریعے سارے معاملات چلتے ہیں, بینکنگ سسٹم کے ذریعے نہیں چلتے. وہ ٹیکسیشن کی نظر سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بینکنگ سسٹم میں بھی وہ سرکولیشن نہیں آتی. گولڈ اور بانڈز جو خاص طور پہ بیئرر بانڈز ہیں, رجسٹرڈ کی میں بات نہیں کر رہا, اس کی اسی لیے ہم نے نہیں دی اجازت تاکہ لوگ اب ان ایسٹس کی طرف آئیں جو ڈاکیومنٹڈ ہے, جو اس شکل میں ہو سکتے ہیں کہ جو ڈکلیئر ہو سکتی ہے. گولڈ اب کوئی شخص لکھ کے دے دے کہ میرے پاس گھر میں اتنا پڑا, ہم تو نہیں ویریفائی کر سکتے. 3 ٹن سونے والے جو ہیں وہ نہیں, وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں سن لیں بھائی, آپ بار بار مجھے میسج بھیج رہے ہیں, حماد اظہر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. میں ذرا بتانا چاہوں گا, کنفیوژن ہے. اگر میں ایک عام آدمی ہوں, میرے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے, میں نہیں ڈکلیئر کر سکتا, مجھے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں وہ شو کرنا پڑے گا, نارمل ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص سنارا ہے, اس کی جولری کی دکان ہے, تو وہ اسٹاک ان ٹریڈ میں یعنی اپنی کتابوں میں اس سونے کو ڈکلیئر کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں زیادہ سونا بھی انہی لوگوں کے, وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جی, ہم دیا ہوا ہے ہم نے, اسٹاک ان ٹریڈ میں الاؤڈ ہے جی. ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو صاحب ہیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اور بھی کچھ لوگوں کو جانتے ہیں, اور بھی مارکیٹوں کو جانتے ہیں. میں آج یہ واضح کر دوں کہ اگر وہ اسٹاک ان ٹریڈ میں لائیں گے تو اگلے سال اسٹاک ان ٹریڈ سے کاروبار شروع ہوگا, اس کو وہ وہاں سے دوبارہ نکال نہیں سکتے. اسٹاک ان ہم وہیں کاروبار وہیں شروع کریں گے جی. تو ان کو فائدہ ہے نا اس میں؟ فائدہ ہے جی, ایگزیکٹلی فائدہ جی, آپ کو بہت فائدہ ہے. اور جو آپ کی باقی مارکیٹوں میں دوست ہیں ان کے پاس بھی کافی ٹن سونا ہوگا, ان کو بھی موٹیویٹ کیا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.